अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज शहादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के सिलसिले की मजलिस में माशाल्लाह इमाम के चाहने वाले मेरे साथ जुड़ गए हैं। माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मौला जज़ाए खैर दें आप हज़रत। गम का दिन है कि आज इमामत की एक अहम कड़ी, हमारा एक इमाम हमारे दरमियान से रुखसत हुआ है। चाहने वालों, यकीनन जब भी कोई इमाम हमारे दरमियान से रुखसत होता है, हमारे दिल का बहुत अजब आलम होता है। मैं तमाम मौला के चाहने वालों को, तमामी मौला के चाहने वालों को जो इस वक्त मेरे मौला के गम में जो सफ़े अज़ा बिछी हुई है और उसमें जो शरीक हुए हैं, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि मौला आप हजरात को जज़ाए खैर दे। परवरदिगार आपको मौला जज़ाए खैर दें और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मदीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना ललाखिरते वल ऊला। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका सलाम और सलाम का जवाब वाजिब है। मैंने आप सभी हजरात के दरमियान अपने खुतबे के बाद कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत मैंने अपना सरनामा कलाम करार देने के लिए की है, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना ललाखिरते वल ऊला। इसमें बेशक अल्लाह आलम इंसानियत से कह रहा है कि इस आयत में साफ अल्लाह का पैगाम है कि हिदायत की जिम्मेदारी तमाम इंसानियत की मेरे ऊपर है। यानी वो खालिक, वो खल्क करने वाला, वो कायनात का बनाने वाला, वो तमाम इंसानों को पैदा करने वाला सिर्फ पैदा करके ही नहीं छोड़ रहा है, बल्कि उनकी हिदायत की जिम्मेदारी भी ले रहा है। और उसका ये इंतजाम जब से ये दुनिया कायम हुई है, हर दौर में इसी तरह रहा है, मुकम्मल रहा है कि अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो उसका इंतजाम भी मुकम्मल है। चाहने वालों, माशाल्लाह बहुत दूर दूर से लोग मेरी इस मजलिस में सवाब के लिए और मौला को पुरसा देने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं सभी हजरात का
لیے دعا گو ہوں کہ پالنے والے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور جس طرح بھی اس دنیا میں انسانیت نے یا انسانوں نے راہ راست پر آنے کے لیے انسان تیار ہوا ہے، پروردگار عالم نے اسی طرح کا انتظام بھی کیا ہے۔ اگر کمالات و فضائل دیکھ کر انسان راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم نے نبی، انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے۔ اگر معجزات اور آیات کے ذریعے انسان راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم نے اولیاء الہی اور تمام اپنے ان نمائندوں کو، ان ہادیوں کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ معجزات ظاہر کریں اور انسان راہ راست پر آئے۔ منشائے الہی صرف اور صرف یہ رہا کہ انسان بھٹکنے نہ پائے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا انتظام ہے، اگر ہم اس پہ بغور دیکھیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ انسانوں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ اس کی بد نصیبی ہے انسان کی کہ خدائی انتظام کا فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، ورنہ قدرت کے انتظام میں کہیں پر بھی کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ جناب نوح کو ہی کے فرزند کو لے لیجئے، باپ جو ایک نبی ہے، باپ جو ایک نمائندہ الہی ہے، باپ جس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بالآخر غرق ہو گیا۔ آواز دے رہا ہے باپ، کیا میرے سفینے پر آ جا، اس میں نجات ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ بات صرف نبی نوح کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو بیٹے نے اشارہ باپ کو نہیں سمجھا اور نتیجہ کیا نکلا کہ تباہی سے بچنا نہیں بچ سکا۔ اب چاہنے والوں، قدرت تباہی سے بچانا چاہتی ہے، انسان بچنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت آواز دے رہی ہے کہ اگر تباہی سے بچنا ہے تو ہمارے وسیلہ نجات کو اختیار کرو۔ دیکھیے یہ جملے آپ حضرات مجھ سے واقف ہیں کہ میں نقطے دے کر آگے بڑھتی ہوں، بہت مختصر اپنی بات کو کرتے ہوئے، کہ قدرت نے یہ تمام چیزیں، یہ تمام قصے صرف اس لیے کہ قدرت کا اشارہ ہے کہ ہمارے وسیلہ نجات کو اختیار کرو، اور جس نے اس کو اختیار کر لیا اس کو نجات مل جائے گی، اور جس نے اس کو اختیار نہیں کیا تو اس کے لیے تباہی ہے۔ ناظرین اکرام، ورنہ اگر نبی کا بیٹا نہ بچ سکا تو نبی کا کلمہ گو کیا بچے گا؟ آپ ذرا غور کریے، یہ واقعات ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے درس ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، جناب نوح، جناب لوط کی زوجہ، آپ قرآن میں اس کا واقعہ لے لیجئے کہ خیانت کی، نتیجہ ایسی تباہ ہوئی کہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ زوجیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بیچ میں پھر آپ حضرات کو یہاں روک کے کہہ دوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لوگ مجھ سے جڑ چکے ہیں، اور ہم اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہمارا عشق امام، ہماری عشق ولا کسی طریقے سے کم نہیں ہوئی۔ زمانہ چاہے کیسا بھی ہو، فضا چاہے کیسا بھی ہو، ماحول چاہے کیسا بھی ہو، لیکن ہم علی والوں کو روک نہیں پائے گا۔ اور چاہنے والوں، میں پھر اپنے ٹاپک پر آتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مسئلہ انتظام ہدایت کا ہے۔ ہدایت الہی پر ایمان لے آئے تو غیر بھی نجات کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ جیسے برادران جناب یوسف کا قصہ ہی آپ قرآن مجید میں لے لیجئے۔ میں قرآن مجید کے ان قصوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہیں چیزیں۔ تو برادران جناب یوسف کا بھی اگر ہم قصہ لے لیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیا ہوا، تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ تو نبی خدا تھے، ان کے باپ جو نبی تھے جناب یعقوب، ان کا کرم تھا کہ انہوں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ورنہ تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ برادران یوسف کا واقعہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے ہدایت کے نظام پر عمل کرو ورنہ تباہی ہے۔
ورنہ غرق ہو جاؤ گے. انکار بھی کر دیا، یعنی جناب یعقوب کے جو فرزند تھے انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا اور پھر توبہ بھی کر لی. دیکھیں اس واقعے سے میں دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے یہاں لانا چاہوں گی. ایک تو الہی نظام سے مخالف ہوئے، الہی نظام کو نہ مانا. دوسری طرف جب تباہی کے راستے پر آنے لگے تو اپنی جرم کا اقرار کر کے توبہ کری. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر بھٹک بھی جاؤ، اگر راستے سے ہٹ بھی جاؤ تو ظاہر بات ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہمارے ہادی کے قدموں میں آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو چاہنے والوں، ہم بہت عام انسان ہیں، ہم سے تو بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے اور انسان ان غلطیوں کے سامنے توبہ کر لے صدق دل سے، تو اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. نظریہ دیکھنا ہے تو نبی کے دربار میں آئیے، اور عمل دیکھنا ہے تو حسین کے دربار میں آئیے. چاہنے والوں، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. صرف زبان سے ہدایت ہی نہیں دی بلکہ عملی طور پر بھی بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے معاف کیا جاتا ہے. اور اگر عمل دیکھنا ہے تو آؤ حسین کے دربار میں آؤ کہ کس طرح توبہ کے بعد جناب امام حسین نے ایک رات میں حر کو علیہ السلام بنا دیا. یہ ہے ایک ہادی کا دربار. لیکن ہر دور میں ہدایت الہی سے انحراف کرنے والے پیدا ہوتے رہے. آیات و فضائل و کمالات میں کوئی نقص جب نہیں پایا تو معجزات جو اللہ نے عطا کیے تھے ان کو ہی نقص قرار دے دیا. مثال تاریخ اسلام میں موجود ہے. آپ حضرات واقف ہیں، ہماری فرش ازاں جو ایک میڈیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے ہادیوں کو معجزات عطا کیے ہیں، اور ان معجزات کو دیکھ کر ہدایت الہی سے انحراف کرنے والے معجزات کو نقص قرار دے رہے ہیں. مثلا تاریخ اسلام موجود ہے، سرکار دو عالم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن قوم معذاللہ جادوگر کہنے لگی. تھوڑے سے کھانے سے پوری قوم کو سیراب کر دیا، لیکن قوم معذاللہ جادوگر بتا رہی ہے. اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا ہے چاہنے والوں، بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سلسلہ کفر سے، یعنی کفر سے اسلام تک آیا. اور نوبت یہ آ گئی، میری اس بات کو اور اس جملے کو ذرا توجہ کے ساتھ تاریخ اور قرآن کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرمائیے گا کہ نوبت یہ آ گئی کہ قرآن حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی مدح کر رہا ہے، اور مسلمان رکوع کے صحیح ہونے کی بحث کر رہے ہیں. چاہنے والوں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو معجزات و کمالات سے انحراف جنہوں نے کیا، اور اس کو معذاللہ اس پر بہت بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں. قدرت نے بھی کہہ دیا کہ تم اعتراض کرتے جاؤ، ہم فضیلتیں دیتے جائیں گے. مالک کائنات نے ہر دور میں انتظام کیا ہے، ہر دور میں ہدایت کا انتظام ہوا ہے، اور دنیا والوں نے ہر دور میں مخالفت کی ہے. قرآن نے روز اول اپنی ہدایت کی شان بیان کر دی تھی کہ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں. لیکن یاد رکھو، یعنی میری اس بات کو ایک بار پھر آپ حضرات کے درمیان میں یہ جملہ پیش کر دوں کہ جو کہ مجھے اپنی بات کو واضح کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت لوگ مجھ سے جڑ چکے ہیں اور مولا کی شہادت کے سلسلے کی صف اعظم میں موجود ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی کہ قرآن نے پہلے ہی دن آن کے کہہ دیا تھا کہ روز اول ہی اپنی ہدایت کی شان قرآن مجید نے بیان کر دی تھی کہ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں. لیکن یاد رکھو، مجھ سے ہر شخص کو فائدہ نہیں ہو سکتا. وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو
شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ تو چاہنے والوں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں روز اول سے سب کے لیے ہدایت ہوں، لیکن کن کے لیے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ کہ جو ہدایت قرآن انہی کی کرے گی کہ جو صاحب تقوی بھی ہوں اور جو غیب پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں۔ تو چاہنے والوں، قرآن ہدایت دینے کے لیے بے شک آیا ہے، لیکن وہ صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جو صاحب تقوی ہوں گے، ہدایت ان کو ملے گی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہدایت الہیہ ہے، لیکن صرف صاحب ایمان اور صاحب تقوی کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ بیچ بیچ میں لوگ جڑ رہے ہیں اور مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے۔ اور جب ہدایت الہی سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سہارے منزل مقصود تک پہنچ جانا تقوی اور ایمان پر موقوف ہے، تو جسے ہدایت اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، جس کے حوالے نظام ہدایت کو سپرد کرے گا، جس کے حوالے اپنے نظام ہدایت و رہبری کو سپرد کرے گا، خود اس کا ایمان اور تقوی کس منزل پر ہوگا۔ بس میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گی کہ دیکھیں، میں نے ایک جملہ جو کہا کہ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا، لیکن قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرے گا جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان تقوی ہیں۔ تو جب ظاہر بات ہے کہ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، تو چاہنے والوں، جب ہدایت پانے والوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے، وہ صاحبان تقوی بھی ہوں گے، تو جس کے سپرد نظام ہدایت اللہ نے کیا ہوگا، اب سوچئے اس کا تقوی کس منزل پر ہوگا۔ اسلام میں جس کو ہدایت کی پہلی کڑی قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے، یا علی تیری محبت ایمان و تقوی ہے۔ کیا کہیں، کوئی بھی ذکر آ جاتا ہے تو مولا علی کے نام کے بغیر ادھورا رہتا ہے، کہ پہلی ہی منزل پر اعلان ہو رہا ہے کہ یا علی تیری محبت ایمان اور تقوی ہے، تیری عداوت کفر و نفاق ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گے، مختصر یہ کہ ہدایت لینے والا صاحب ایمان ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا کل ایمان ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گی، یہ نظام قدرت تھا کہ جب بھی کوئی ہادی بنایا اسے زیور تقوی سے آراستہ کیا۔ پروردگار عالم نے جس کو بھی ہادی بنا کر بھیجا اسے زیور تقوی سے آراستہ کر کے بھیجا۔ تاریخ امامت میں تھوڑی سی گفتگو آج مجھے اس ہستی کی کرنا ہے جس کا آج یوم شہادت ہے۔ میری مراد ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، جس کے تقوی کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور اس حد تک تسلیم کیا کہ نام ہی میرے مولا کا محمد تقی پڑ گیا۔ چاہنے والوں، بچپنے کا زمانہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کے بچپنے کا زمانہ ہے، والد کی شہادت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ حاکم وقت مامون نے مدینے میں طلب کیا، بغداد تک تشریف لے آئے۔ ایک دن راستے میں کھڑے ہیں، میرا امام راستے میں کھڑے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، 7 سال کی ابھی مولا کی عمر ہے، اور بھی لڑکے وہاں کھیل رہے ہیں۔ مامون کی سواری کے آنے کی خبر ہوئی، سارے بچے بھاگ گئے۔ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، مامون کی سواری آ رہی ہے، راستہ چھوڑا، لیکن امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ کیوں نہ کھڑے رہتے؟ اب سوال یہ ہے کہ مولا کی ابھی عمر بھی 7 سال ہے، مولا نے سنا بھی کہ مامون کی سواری آ رہی ہے، لیکن مولا نے راستہ نہیں چھوڑا، اپنے راستے پہ جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، آخر راستے پر کیوں کھڑے ہوئے رہے؟ تو اب ایک جملہ میں آپ کے امام کے چاہنے والوں کی نظر کرنا چاہوں گی
کہ کیوں نہ کھڑے رہتے. اگر کسی فرار کے فرزند ہوتے تو بھاگتے, لیکن فرار کے فرزند نہیں ہیں بلکہ حیدر کرار کے فرزند ہیں, اس لیے میرے مولا کھڑے رہے. مامون کی سواری قریب آئی, گھوڑے سے اترا, اور اترنے کے بعد مامون کو لگا کہ یہ بچہ کیوں نہیں ہٹا. یعنی راستے پر جتنے بچے تھے سب ہی چلے گئے, لیکن آخر یہ ایک بچہ کیوں نہیں ہٹا. پوچھا, قریب آیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں ہٹے جب سارے بچے ہٹ گئے. اب ذرا یہاں دیکھیں, میں بتائیں, امامت کا بچپنا ہے, ابھی 60 سال کی امامت کی عمر ہے, لیکن امام چاہے بچہ ہو لیکن امام ہوتا ہے, فضائل و کمالات کی بلندی پر ہوتا ہے. اللہ نے جو ہدایت ہادی بنا کر بھیجا ہے اس منزل پر ہوتا ہے. جانے والوں, جیسے امامون متوجہ ہوا کہ سب چلے گئے, تم کیوں نہیں گئے. امام نے بڑا اچھا جواب دیا. امام نے کہا کہ میں کیوں بھاگتا, بھاگنے کی 3 وجہیں ہیں, میری سمجھ میں کوئی وجہ ہی نہیں آئی. اب تو بتا دے کہ مجھے کس وجہ سے بھاگ جانا چاہیے تھا یا راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. ابھی عمر 7 سال کی ہے, آپ کے ذہنوں میں میرے مولا کی عمر رہے. کہا کہ یہ بتا کہ پھر مجھے یہ بتا کہ کس طریقے سے میں بھاگتا. پوچھا, مامون نے وجہ پوچھی تو میرا مولا کہنے لگا کہ پہلا تو یہ کہ اگر میں گنہگار ہوتا تو بھاگ جاتا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں اگر تجھے ظالم سمجھتا تو تیرے ظلم کے اندیشے سے بھاگ جاتا, یا راستہ تنگ ہوتا تو میں راستے کو چھوڑ دیتا. نہ میں گنہگار ہوں. اب ذرا جواب سنیے انشاءاللہ تعالی, امامت کے بچپنے کا جواب. کہا کہ نہ تو میں گنہگار ہوں اور نہ ہی راستہ تنگ ہے. اب اگر تو اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے تو میں راستہ چھوڑ دیتا. چاہنے والوں, عجیب و غریب جواب بچپنے کے عالم میں میرے امام کا. مامون خاموش ہوا. سواری آگے بڑھی, سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی خاص گھرانے کا بچہ ہے. چاہنے والوں, اور بہت ممکن ہے کہ مامون نے پہچان بھی لیا ہو, کیونکہ آپ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا. مامون آگے بڑھا, ایک منزل پر پہنچ کر سواری کو اپنی آگے بڑھایا, اور ایک منزل پر پہنچ کر, چونکہ بادشاہوں کے شوق ہوا کرتے ہیں شکار کے, تو مامون نے ایک منزل پر پہنچ کر اپنے بانس کو شکار کے لیے چھوڑا. تھوڑی ہی دیر میں بانس مچھلی کو چونچ میں دبائے ہوئے مامون کے پاس آیا. مامون نے مچھلی لی, اپنی مٹھی میں دبائی اور پھر پلٹا, اور پلٹنے کے بعد کیا دیکھا کہ بچہ وہیں کھڑا ہے. کہا, ایک مرتبہ پوچھا کہ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو, راستہ تم نے ابھی بھی نہیں چھوڑا. آپ نے کہا کہ میں سوال کے جواب دے دو, میں راستہ چھوڑ دوں گا. کہا اچھا یہ بتاؤ. اب دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ امامت کی پوری کڑی اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہر امام کو زندگی میں امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مسائل اور مصائب تو جو تھے وہ ہیں, قید و بند کی زندگیاں گزری ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر امام کو مناظرے بھی کرنے پڑے, ہر امام کو امتحانات بھی دینے پڑے, ہر امام کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا. کہا اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضرت نے کہا کہ میرے آباء و اجداد نے جبریل کے حوالے سے پروردگار کی طرف سے نقل کیا ہے. اور کیا نقل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریا پیدا کیے ہیں, دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں, زمین پر کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے, وہ شکار کا شوق رکھتے ہیں, اور جب وہ اپنے بانس کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں
اور جب ان کا باز مچھلی کا شکار کر کے لے آتا ہے تو اپنی مٹھی میں دبا کر خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں۔ چاہنے والوں، بس مامون نے گود میں اٹھا لیا، اور ایسا جواب خاندان رسالت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ چاہنے والوں، مولا اتنا طویل جواب، آپ نے مختصر جواب کیوں نہیں مامون کو دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا اتنا طویل جواب آپ دے رہے ہیں، آپ مختصر جواب بھی مامون کو دے سکتے تھے۔ تو کہا کہ کیوں نہیں بس اتنا کہہ دیا کہ مچھلی ہے، یہی کہہ دیتے کہ مچھلی ہے۔ عجب نہیں حضرت فرمائیں کہ کبھی کبھی مصلحت یہی ہوتی ہے کہ جواب میں طول دیا جائے۔ تجھے نہیں معلوم کہ کوہ طور پر جناب موسیٰ سے صرف اتنا ہی سوال کیا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے پوری تاریخ بیان کر دی تھی۔ یہ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ کہاں جواب مختصر دینا ہوتا ہے اور کہاں جواب کو طول دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ظاہر بات ہے کہ آن لائن مجالس کے لیے وقت بھی محدود ہوتا ہے، لیکن امامت کے فضائل و کمالات، امام کے معجزات، امام کا علم یعنی امام کی خصوصیات و کمالات کو اتنے محدود وقت میں اگر کوئی بیان کرے تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹنے والی بات ہے۔ چاہنے والوں، امام رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد لمبے وقت تک نہیں تھی، دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا، امام فرماتے رہے کہ اللہ مجھے عنقریب ایک فرزند عطا کرے گا۔ اس سازش میں غیر نہیں بلکہ اہل خاندان بھی شریک ہو گئے۔ ادھر جناب سبیکہ کے بطن سے امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے، ولادت کے آثار نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر رات گزری کہ آثار نمودار ہوئے، چراغ گل ہوا، فرزند کی ولادت ہوئی، سارا حجرہ جناب سبیکہ کا نور سے منور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام رضا کے حوالے فرزند کو کیا۔ تیسرے دن جب بچے نے آنکھیں کھولیں تو زبان پر فقرہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے تعجب کیا۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا کا یہی انداز ہوتا ہے۔ چاہنے والوں، خاتمہ کلام میں امام محمد تقی علیہ السلام کا بیان، اور پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ جس کے نظریات اتنے بلند ہوتے ہیں اس کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے۔ چاہنے والوں، امام فرماتے ہیں، امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ زیبائش دنیا پر مرنے والے کیا جانے تقوی کیا ہے اور کردار کی شان کیا ہوتی ہے۔ بہت وزندار جملہ، بہت ہی گہرا جملہ۔ ناظرین اکرام، میرے تمام اس مجلس میں شریک ہونے والے مولا کے چاہنے والے، آپ کو مولا جزائے خیر دیں۔ امام کا یہ جملہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ زیبائش دنیا پر مرنے والے کیا جانے تقوی کیا ہے اور کردار کی شان کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر زینت دینا ہے زندگی کو تو مجھ سے پوچھو۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زینت زندگی کو دینا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ یاد رکھو، اب امام دیکھیں زینت کس طرح زندگی کو ملتی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں یاد رکھو، فقیری کی زینت عفت ہے، مالداری کی زینت شکریہ ہے، بلا کی زینت صبر ہے، حسب کی زینت انکساری ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے، ایمان کی زینت عدالت ہے،
इबादत की जीनत सुकून कल्ब है और रिवायत की जीनत हाफजा है। ये इमाम ने कहा कि अगर जीनत देना है तो मुझसे पूछो कि जीनत किस तरह दी जाती है। अक्ल की जीनत अदब है, हिल्म की जीनत कुशादा दिली है, नफ्स की जीनत रियाजत है, नमाज की जीनत तवज्जो नफ्स है और ग़िज़ाए कलील कनात की जीनत है। इंसानियत की जीनत इस्मत है और इस्मत की जीनत किरदार मासूम है। इस्मत बेरौनक है अगर मासूम का किरदार ना हो और तकवा बेरौनक है अगर मोहम्मद तकी ना हो। चाहने वालों, लेकिन हाय हर इमाम की वही तारीफ। दिल तो चाहता था कि मैं पढ़ती रहूं और इमाम के फजाइल कम ना हो, लेकिन चाहने वालों वक्त महदूद है। इस महदूद वक्त में मुझे अपनी मजलिस को तमाम करना है और इमाम को पुरसा भी देना है। बल्कि मैं तो ये कहूं कि हमारा आज भी पर्दे गैब में एक वारिस मौजूद है। हमें इमाम मोहम्मद तकी की शहादत का पुरसा अपने उस इमाम को देना है। लेकिन हाय हर इमाम की वही तारीख। इमाम को जहर दिया गया, लेकिन बेटे के हाथों से बाप का लाशा दफन हो गया। मगर हाय हुसैन गरीब वतन के दूर बहन मौजूद है, बेटी मौजूद है, वारिस मौजूद है, मगर अल्लाह रे बेकसी के 3 दिन तक जनाजा रेगे गर्म तक पड़ा रहा है। अजादारा ने इमाम मोहम्मद तकी बेटे ने बाप को गुस्ल कफन भी दिया, बेटे ने बाप को दफन भी किया है। लेकिन यहां मैं ये कहूंगी कि जरा करबला में आइए कि मेरा चौथा इमाम इमाम सैयद सज्जाद कितना लाचार और मजबूर है कि अपने बाप को कफन तक भी न दे सका। मैं कहूंगी ऐ इमाम अली नकी, आपके सदमा बहुत सख्त है, बाप का साया सर से उठ गया है, मगर आपको शहादत के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया, आपने गिरफ्तारी नहीं दी है। मगर हाय मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन, अरे जहादत के बाद जिसके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, जिसके पैरों में बेड़ियां पहनाई गई, गले में खारदार तौक पहनाया गया, कूफा और शाम का सफर, माँ बहनों के खुले हुए सर, यजीद का दरबार, सिपाहियों का मजमा, सैदानियों के खुले सर, यजीद के हाथों में छड़ी और इमाम हुसैन का सरे अक़दस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले हमशिया ने हैदर करार अपने इन हाथों को तेरी बारगाह में उठाकर दुआ करते हैं, परवरदिगारा सबको हराबत बलाए नागहानी से महफूज फरमा। बारिला ये जो वबा कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया पर मुसल्लत है, परवरदिगार हर हुसैन के चाहने वालों को बारिला इस वबा से दूर रख। ऐ मेरे मौला सबको जिंदा और सलामत रख। परवरदिगार एक खुसूसी दुआ मेरे साथ कि मुहर्रम बहुत करीब है, हम हुसैन के चाहने वाले हर साल आजादारी और फर्ज अज़ा बिछाकर तेरे हुसैन का गम मनाते थे। परवरदिगार हालात ऐसा कर दे कि फिर से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम उसी तरीके से मनाएं, उसी तरीके से हक अदा करें, मुअद्दत और मोहब्बत का कि जिस तरह हर साल अदा करते थे। पालने वाले इन हालात में जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार अता फरमाना। परवरदिगार जो ला वलद जिनके औलाद नहीं है, जो बे औलाद है उनको औलाद अता करना। ए बारिला जो बीमार है उनको बीमार करबला के सदक़े में शिफा अता फरमा। बारिला जो भी जिस तरह की परेशानी और मुसीबत में मुब्तला है, तुझे खून हुसैन का वास्ता उसकी मुसीबत और परेशानी को दूर फरमाना। परवरदिगार जिंदा रखना तो हुसैन का मातम तार रखना।
اور اگر موت دینا تو ہماری روحوں کو اتنی مہلت دینا کہ حسین کی عزاداری میں شرکت کر سکیں۔ اے میرے پروردگار، بار الہ دنیا کے تمام حالات، پوری عالم انسانیت بہت بری طرح مجبور و پریشان ہے۔ بار الہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے بار الہ اس وبا کو دور فرما، سب میں چین اور سکون پیدا کرے میرے پروردگار۔ بار الہ ہمارے مقدس مقامات کی محافظت فرما، اور پروردگار ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے انصاروں میں ہو، آمین ثم آمین۔